अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी और आज के पॉडकास्ट में हमें यूरोप से ज्वाइन किया है मलिक शर्जील अवान ने और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वकास फलाना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप दोनों से बात करने का मकसद ये है कि DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब की बहुत अहम मीडिया ब्रीफिंग आपने भी देखी, मैंने भी देखी, हम सब ने देखी। बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज उसमें था। हर एक चीज को उन्होंने बहुत ब्रीफली बताया और सबसे पहले जिस पे मैं बात करना चाहूंगी वो उन्होंने ये कहा कि जो दहशतगर्द हैं रियासत की रिट के सामने सरेंडर करें वरना हम यहाँ पर हैं और लड़ते रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और उनको हथियार डालने होंगे वरना हम उनको खत्म कर देंगे। क्या कहेंगे? पहले शर्जील आप बोले, फिर वकास में आपका भी टेक चाहूंगी इस पे। देखें, ये तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इससे तो आज वाज़ेह हो जाना चाहिए कि जो बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं वो अपनी खैर मनाएं। अब स्टेट ने फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान के ऊपर जो हमलावर होते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से हैं, चाहे वो भारत से हैं, चाहे वो कहीं से भी हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और इसका जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी तफसीलन और उन्होंने एक एक चीज बारीकी से समझाई और चीज बताई तमाम पाकिस्तानियों को। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मुझे कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों की कॉल भी आई तो वो भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे कि आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और स्पेशली जो बलोचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं आज उनके लिए भी ये पैगाम है कि स्टेट से बढ़ के कुछ नहीं है। और स्टेट का ये आज हार्ड स्टेट का जो आज उन्होंने बात की है तो मेरे ख्याल में समझ जाना चाहिए कि अब रियासत पाकिस्तान किस तरफ चलेगी। बिल्कुल ठीक। विकास आप क्या कहेंगे? जिस तरह से शर्जील ने इस पॉइंट को कोट किया, उन्होंने कहा कि क्या ये हार्ड स्टेट है? ये हार्ड स्टेट नहीं है और दहशतगर्दों को उन्होंने बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर हम दहशतगर्दों से बात नहीं करेंगे हम बलोच अवाम के साथ बात करने को तैयार हैं और इनके साथ नरमी से बरता नहीं जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मिस फायजा। ये सबसे पहले तो मैं एक चीज की क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ जो कि पिछले तकरीबन 2 दिनों से लग रहा है कि शायद मुल्क के अंदर सिस्टम चेंज होने वाला है। शायद मोहसिन नकवी को फौज ने फ्रंट पे रखा है। वजीर आजम मोहसिन नकवी के क्वेश्चन मार्क के साथ लोग अपने सारे यूज कर रहे हैं पोस्ट। विकास मोहसिन नकवी वाली साहब वाली बात पे हम आएंगे बाद में। बड़ा क्लियर कह दिया। मैं पहले वो कर दूं ना जरा कि वो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया है वो उनकी जाती राय है, उस पर बात नहीं करेंगे। तो मसला ये है कि हमारे मुल्क में स्पेकुलेशन अफवाहें बहुत ज्यादा की जाती हैं, गढ़ी जाती हैं। इसी का उन्होंने जिक्र किया बलोचिस्तान में। उन्होंने कहा कि अब जैसा बलोचिस्तान को आप पोर्ट्रे करते हैं बलोचिस्तान है नहीं है। अब तकलीफ तो ये है कि पाकिस्तान की जो ऊंची उड़ान है, पाकिस्तान अगर इसी तरह अगले 10 साल चला तो पाकिस्तान तो अपना कर्जा उतार के दुनिया के बड़े ममालिक को कर्जा देने वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये मुझे बताएं कि दुनिया की जो ताकतें हैं उनको ये बर्दाश्त होएगा? नहीं होएगा। जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जिसमें भारत है, इसराइल है और कुछ पड़ोस ममालिक में इर्द गिर्द के मुल्क हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें माजी में ईरान भी रहा है। तो इस तरह और भी है। वो बात हुई है, सारी बात हुई है, इवन कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के बारे में बात हुई है, तो उनका जो किरदार रहा है। अब मुझे बताएं कि ऊंची उड़ान तो सबसे पहले क्या दो हमारे एक शारक है और दूसरी इकोनॉमिक शारक है। अब प्लान ये है कि इनके ऊपर टारगेट करो। अब टारगेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि पूरा बलोचिस्तान जो है ना वो ही करें। इतनी तो उनकी सकत ही नहीं है, ना BLA की सकत है, ना कश्मीर कमेटी की सकत है, ना और प्रॉक्सी की सकत है। तो करना क्या? करना यह है कि फेंको इतना सा बम, बताओ एटम बम, ताकि लोग डरें, परसेप्शन क्रिएट करो। तो मैं ये कह रहा था कि जो परसेप्शन है वो एक ऐसी बनाओ कि वो एटम बम लगे। तो काम ये करते हैं तिली बम वाला, परसेप्शन बनाते हैं एटम बम वाला। तो यही सारा आपने कश्मीर के अंदर भी देखा कि उनके अंदर बंदे कितने थे। उतने बंदे पूरे जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है आज तक उतने बंदे सड़कों पर इकट्ठे नहीं हुए जितने इन्होंने सोशल मीडिया पे लाशें गिनवा दी हैं। उस बंदे की लाश गिनवा दी है जो कि घर में बैठा हुआ है, जिसका कश्मीर कमेटी से कोई ताल्लुक भी नहीं है। और उन लोगों की लाशें भी गिनवा दी हैं जो कि वो अपर साइड पे ऊपर जाके नारायण कागान की वाली साइड पे, वो क्या कहते हैं, सॉरी, एरन केल वाली साइड पे जाके लोग विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, उनकी लाशें भी उन्होंने काउंट करके ना सारी डाल दी हैं।
So this is what they are doing کہ پاکستان کو پرسپشن انڈیکس میں نیچے گراؤ, کیونکہ یہ شرجیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یورپ کس نگاہ سے پاکستان کو دیکھتا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. حالیہ دنوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا کوئی ایسا دن نہیں ہے جب وہ امریکہ سے, یورپ سے آئے لوگوں کے ڈیلیگیشنز کے ساتھ ملاقات نہ کریں. تو یہ ساری صورتحال ہے جناب. اس ساری صورتحال کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہے اور پاکستان کے خلاف کون کھڑا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا شرجیت, جیسے وکاس کی بات کریں نا ڈی جی صاحب کی, جو انہوں نے پرسپشن کے حوالے سے کہا, اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ چاہے وہ آزاد جموں کشمیر کو ہم دیکھ لیں, ہم بلوچستان کو دیکھ لیں, پرسپشن یہی قائم کی جاتی ہے کہ جس طرح سے حالات بہت زیادہ خراب ہے, اور جس طرح سے آج ڈی جی صاحب نے خاص طور پر وہاں پہ موجود جتنے بھی اینکر پرسنز تھے وہ بھی کہنے پہ مجبور تھے کہ اتنا ڈیٹیل اور اتنا بریفلی آپ نے بتایا کہ بلوچستان میں کس قدر ترقی ہو رہی ہے, بلوچستان میں کس قدر کام ہو رہے ہیں, یونیورسٹیز کتنی, آئی ٹی میں کتنا کام ہے, انہوں نے یہ سب بھی بتایا. تو جو باہر بیٹھے آپ جیسے لوگ پاکستانی جو ہیں, ان کا کیا تاثر ہے, ان کا کیا خیال ہے؟ ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ بلوچستان میں حالات اتنے ہی خراب ہے جتنا یہ پرسپشن پھیلایا جا رہا ہے؟ ڈی جی آئی اس پہلی جو پریس کانفرنس تھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے مجھے کچھ اوورسیز پاکستانیوں کی کال آئی, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا جو ان کی آج پریس کو, ایک ایک باریکی کو سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے جو دشمن ملک ہیں اور کس طریقے سے جو سہولت کار ہیں وہ بلوچستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بات کو چھوٹی بات کو بڑھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ ایشوز ہیں. حالانکہ میرے خیال میں بلوچستان میں حالات پہلے سے بہتر ہوئے ہیں, اور اس کا کریڈٹ پاکستان کی آرم فورسز کو جاتا ہے کہ جس کی طرف فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر کی جو پالیسی ہے اور ڈور ٹاک پالیسی ہے, اور اسی کے مطابق آج الحمدللہ بلوچستان کے حالات پہلے سے ٹھیک ہیں. لیکن جو دشمن ملک ہیں, جیسے کہ افغانستان کے اندر سے سہولت کاری ہوتی ہے, بھارت کے اندر سے سہولت کاری ہوتی ہے, تو وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں, لوگوں کے ذہن واش کرتے ہیں. لیکن آج جو پریس کانفرنس تھی اس سے آج کافی لوگوں کو میرے خیال میں سمجھ آ جائے گی کہ جس طریقے سے جو پوری دنیا میں پورٹرے کیا جاتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے بلوچستان میں. ہاں, میں یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان میں ہر جو معاملہ بالکل ٹھیک ہے, بلوچستان میں کچھ ایشوز ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جو یہ وقت دور نہیں ہے کہ جب بلوچستان میں حالات نارمل ہوں گے. اور اوورسیز کنونشن کی وہ جو فیلڈ مارشل کی جو تقریر تھی وہ یاد ہونی چاہیے کہ 10-15 بندے تم لا کے بلوچستان کو ہم سے نہیں چھین سکتے ہو, ٹھیک ہے. وہ آج بھی پریس کانفرنس پوری دنیا میں وہ آج بھی سنائی کے وہ جو آواز گونج تھی آج بھی سنائی دیتی, اسپیشلی بھارت کے اندر چیخیں نکلتی ہیں جب بھی وہ سنتے ہیں. اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بلوچستان میں امن ہوگا اور بلوچستان دنیا کی وہ پلیس بنے گی. ایک بار محسن نقوی صاحب نے کراچی میں اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ اگر بلوچستان میں اس طریقے سے وہاں پہ اس کو ڈیولپ کر دیا جائے تو لوگ مالدیو کی جگہ بلوچستان جائیں گے. واہ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا وکاس, آپ نے کیونکہ اب شرجیل نے تو محسن نقوی صاحب کو ویسے کوٹ کیا ہے کیونکہ آپ یہ محسن نقوی صاحب والی بات کر رہے تھے, کل کے ان کے بیان کے بعد واقعی بہت سارے لوگ جو تھے وہ اپنی اپنی دکانیں سجا کے بیٹھ گئے تھے. اور پھر آج خیر ڈی جی صاحب سے کیونکہ سوال بھی کر لیا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی بیان تھا, لیکن جو یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ یونٹس ہونے چاہیے, اور جس طرح سے پھر آبادی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سن کا ریفرنس دے کے کہ فلاں ٹائم میں اتنی آبادی تھی تو بھی 4 صوبے تھے, اور آج جبکہ ہم 25 کروڑ یا 26 کروڑ کی آبادی ہے تو بھی صرف 4 صوبے ہیں. یہ بات تو بڑی زبردست ہے. اور آج سے تقریباً کوئی 1 سال پہلے ہم ایک یہ میاں عامر صاحب کے گھر پر ایک ڈنر پر تھے, تو وہاں پر بھی انہوں نے یہ بات تھرو آؤٹ دا میڈیا کے جو لوگ تھے ان کو آ کے سمجھائی تھی. تو بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ اس طرح باتیں آمی عامر صاحب کو, کہ یہ پاسبل نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک بندہ جو کہ بڑے سالوں سے الگ صوبوں کی بات کر رہا ہے کہ آج اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کے بڑے عہدیدار جو ہیں وہ بھی اس امر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ بیچ میں پولیٹیکل پارٹیز کا آ جاتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. مسئلہ انڈیویجولز کا نہیں ہے, مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے, کیونکہ اجارہ داری ہے, ان کا ووٹ بینک ہے, ان کی ڈسٹریبیوشن ہے, ان کے پاکٹس ہیں. اب وہ پاکٹس آپ کو پتا ہے کہ جتنے صوبے بنے کے کہیں پر کسی کا پاکٹ ہے, کہیں کسی کا پاکٹ ہے, وہ سارے پاکٹ اکٹھے کر کے وہ لاہور کے تختہ لاہور کو سجا لیتے ہیں. سیم ود دا کراچی. اب کراچی کے اندر پیپلز پارٹی مائنس ہے, مگر چونکہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہے تو وہ پاکٹس کو اکٹھے کر کے کراچی کو تباہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے معذرت کے ساتھ. اور پھر اسی بنیاد کے اوپر وہ کشمیر میں گھس جاتے ہیں کہ کشمیر میں بھی ہمیں حق دو.
تو وہ ماڈل کے کون سا پیش کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھیں کہ پنجاب کے آبادی کے اعتبار سے، کیونکہ کل بھی میں ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ دنیا میں امریکہ کے اندر 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ کے اوپر پاکٹس بنے ہوئے ہیں، مطلب کہ اسٹیٹس ایڈمنسٹریٹو اینٹیز بنی ہوئی ہیں، انہیں یونٹس کہتے ہیں. تو اب دیکھیں نا، مجھے کاؤنٹیز کہتے ہیں. اب جو کاؤنٹیز بنی ہوئی ہیں ہمارے ہاں، شکیل بھائی یورپ کے اندر رہ کر اگر امریکہ وزٹ کیا ہے، یو کے، آپ کو کینیڈا چلے جائیں، یو کے چلے جائیں، تو کاؤنٹیز کا جو کانسیپٹ ہے اور اسی کو تھوڑا سا ریویمپ کر کے ہم صوبوں کی طرف، تاکہ بہتر ایڈمنسٹریٹر ہو، ایک پولیٹیکل سیٹ اپ بھی ہو، اس کی طرف جائیں تو معاملات ڈور سٹیپ کے اوپر حل ہو سکتے ہیں اور اجارہ داری ختم ہو سکتی ہے کہ جی 2 خاندان ہیں. پھر آپ کا وہ بھی نیریٹو ختم ہو جائے گا کہ 40 سال سے ایک خاندان کھا گیا، 60 سال سے وہ زندہ ہے کوئی اور کوئی مر ہی نہیں رہا ابھی تک. تو اس طرح کے جو نعرے ہیں، اس سے بھی عوام کی جان چھوٹے گی. اور بالخصوص پرٹیکولر ہمیں کام ہوگا، کیونکہ جو وزیر اعلیٰ ہوگا، ہی شوڈ بی دا چیف ایگزیکٹو، ناٹ کوئی لیڈی لارڈ یا کوئین، یا پھر اوبویسلی آپ کا کوئی ایسا لارڈ نہیں ہوگا کہ جو ایک جگہ پر بیٹھ کر تخت سجا لے. اب بلوچستان کی اگزامپل دیکھ لیں، کوئٹہ سے اگر آپ گوادر کی طرف جائیں تو میرا نہیں خیال کہ اگر آپ گاڑی پہ جائیں تو ایک دن میں پہنچے بھی. ٹھیک ہے، تو ون ہیز ٹو یوز دی ہیلی کاپٹر، C-130 فلائٹس کا بھی وہ سسٹم نہیں ہے. تو مجھے بتائیں اس کی آواز وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ اس نے شنوائی کروانی ہے تو کیسے پہنچے گی؟ تو اسی طرح بڑی ضرورت ہے کہ اس کو 1 نہیں 5-7 حصوں میں تقسیم کیا جائے، تاکہ پھر لوگوں تک پہنچے اور ہر کا کمپٹیشن ہو. یہاں پر کمپٹیشن ہے ہی نہیں، ایک دوسرے کے لان تان ہے. تو یہ بات انہوں نے بڑی بہتر کی ہے. اچھا، لاسٹلی میں آپ دونوں سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ سوالات تو ظاہر ہے جب کوشچن اینڈ آنسر کا سیشن سٹارٹ ہوا، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اہم سوالات کیے. کشمیر کے حوالے سے جب ایک صحافی نے سوال کیا تو ڈی جی صاحب کا یہ کہنا تھا کشمیر ہماری شہرت تھا، ہے اور رہے گا. اس کے علاوہ جب ابھی میڈیا بریفنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس میں جب بہت ساری فوٹیجز دکھا رہے تھے وہ ہمیں، تو وہاں پر جس طرح کے بلوچستان کے وہ جو پہاڑ، سنگلاف، چٹانیں ہمیں دکھائی جا رہی تھی، اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ جہاں پہ میلوں دور کوئی نہیں ہوتا، صرف ایک ہمارا جو فوج کا جوان ہوتا ہے، ایک سپاہی ہوتا ہے FC کا، وہ جب آپ لوگوں کے لیے وہاں پر کھڑا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوتا ہے. اس پر حسن ایوب صاحب نے ان سے سوال کیا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہ مولانا فضل الرحمان نے جب یہ بیان دیا تھا تو آپ لوگوں کی طرف سے، ادارے کی طرف سے وہاں پر کوئی بات نہیں آئی تھی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جو شہداء ہیں ان کی قربانیوں کو ہم سبھی لوگ مانتے ہیں، ہم سب لوگ ان کے مقروض ہیں اور رہیں گے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، جو آج ڈی جی آئی کی پریس کانفرنس تھی، وہ بیسیکلی وہ آج سب کو پیغام تھا. ٹھیک ہے، سب کو پیغام تھا کہ اسٹیٹ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جوان ہمارے لیے شہادتیں دے رہے ہیں بارڈر کے اوپر، اپنی جان کی نذرانہ ہمارے لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم رات کو سو سکیں. اور جو میں تو خیر مولانا صاحب کے بارے میں کیا ہی بولوں کہ میں تو ان کو جتنا میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں جتنی ان کی مذمت کروں، جس طریقے سے انہوں نے بات کی تھی اور جس طریقے سے پوری پاکستان قوم کا ریئیکشن آیا اور پوری پاکستان قوم نے مولانا صاحب کو پیغام دے دیا کہ یہ جو آپ نے بیان دیا ہے اس کی آپ کو آنے والے وقت میں قیمت چکانی پڑے گی. پوری پاکستان کی جو قوم ہے وہ اپنی فوج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے. اس طرح کے پروپاگینڈا کو بیسکلی بغض ہے، یہ کچھ لوگوں کے اندر نا بغض ہے فوج کے خلاف، کیونکہ پاکستان کا واحد ادارہ فوج ہے جس میں پوری طریقے ٹرانسپیرنسی ہے، جس میں ایک پروفیشنل ادارہ ہے. اور وہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جس میں کوئی نہ کرپشن ہے نہ کوئی جھوٹ ہے. جو چیز ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے. تو لوگوں کو نا بیسکلی چبھن ہے اس چیز کی، اور اس چبھن کا کوئی علاج نہیں ہے. اور جو وقاص بھائی نے بات کی آج ڈی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں، جب وہ ابصار عالم صاحب نے جب سوال پوچھا کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا جی محسن نقوی صاحب کی بالکل ان کی اپنی پرسنل اوپینین ہے، لیکن انہوں نے اس بات کا ڈی جی ایس پی آر نے دو ٹوک جواب بھی دیا کہ گڈ گورننس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں علیم خان، ابھی میرے سامنے سے علیم خان کی بھی ٹویٹ گزری، انہوں نے بھی محسن نقوی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کل کی اسپیچ اس کو بیک کی ہے. بلکہ کئی اور لوگ ہیں، ابھی میں بیرسٹر عقیل کی دیکھ رہا ہوں، بیرسٹر عقیل جو کہ منسٹر ہیں، اسٹیٹ منسٹر ہیں، انہوں نے بھی محسن نقوی صاحب کی جو اسپیچ تھی اس کو آن کیا، اس کو پورا بیک کیا. انہوں نے کہا کہ بالکل پاکستان میں یوتھ کو جب تک پاکستانی یوتھ خوش نہیں ہوگی اور جب تک یوتھ کو مطمئن نہیں کیا جائے گا تو پاکستان میں اس طریقے سے
نہیں چیزیں ٹھیک کی جا سکتی, کیونکہ کل کو اگر یوتھ کا آپ خیال نہیں رکھیں گے, کل کو یوتھ یا جن کو کوکروچ کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں گے, تو آپ مجھے بتائیں کیا نام ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک رہیں گے؟ تو آج دیکھیں نا محسن نقوی صاحب کو تو پورا کیا نام ہے, آج اپنی کل طلال چودھری نے بھی شو کے اندر ایک بیٹھ کے محسن نقوی صاحب کی اسپیچ کو آن کیا, تو پوری دیکھیں پورا ریاست. پھر میں اگر ٹویٹر پہ دیکھ رہا کہ جس طریقے سے کل ہیش ٹیگ بنا محسن نقوی صاحب کے حق میں, تو اس کے صاف اس چیز کا یہ جواب تھا کہ پوری پاکستان کی قوم نے کل محسن نقوی صاحب کی تقریر کو اپریشیٹ کیا اور ان کی تقریر پر لبیک کیا. بالکل ٹھیک. وکاس آپ کیا کہیں گے؟ میں صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح شرجیل صاحب ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے بیانات, چلیں پولیٹیکل پارٹی نہ بھی ہو لیکن پولیٹیشین کے جو بیانات ہیں نا جو کہ ان کی پرسنل رائے ہوتی ہے, تو اس کو باضابطہ طور پر بیک نہیں کرتی. لیکن گڈ گورننس پاکستان میں کون نہیں چاہے گا؟ وہ فوج بھی چاہے گی, وہ سول گورنمنٹ بھی چاہے گی, وہ نیچے ہاں, لیکن گڈ گورننس لائے گا کون؟ بڑا سوال یہ ہے. کیا اسی طرح چلتے رہے تو کیا یہ نظام جو ہے وہ چل پائے گا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اب یہ وہ سوال ہیں جس کے اوپر ہر ایک کا دیکھیں, اگر آپ صوبوں کے اعتبار سے گڈ گورننس کو دیکھ لیں تو وہاں پر مختلف طرح کی رائے آئے گی. پنجاب کی گڈ گورننس, پنجاب کی گورننس کیسی ہے, سندھ کی گورننس کیسی ہے, اب اس کا کمپیریٹیو انالیسس کریں گے تو وہاں پر اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا پنجاب بھی اتنا ہے, سندھ بھی اتنا ہے, اس لیے وہ امپارشل ہو جاتے ہیں. آپ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن گڈ گورننس اسٹیٹ بھی چاہتی ہے, وہ محسن نقوی بھی چاہتے ہیں, وہ میں بھی چاہتا ہوں, وہ آپ بھی چاہتے ہیں, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس ملک میں جو نظام ہے اس کو تھوڑا ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بہرحال بڑی بات جو مجھے ڈی جی صاحب کی کچھ چند پوائنٹس میرے سامنے ہیں جو مجھے مزہ آیا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ دہشت گرد مارے جاتے ہیں ان کو یہ مسنگ پرسن بناتے ہیں, اور جس طرح کل ہم بھی بات کر رہے تھے, میں آپ سے فائزہ آپ کے ساتھ بات کی, میں نے کہا کہ بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, we have to do operation, there is no dialogue left. یہی بات آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کر دی ہے, اور مجھے اس بات پہ بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ وہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ جہاں پر ہم دیکھیں کہ ماں باپ, ریاست ماں ہے, ریاست باپ ہے, ریاست یہ ہے, چچی ہے, تائی ہے, نہیں, ریاست ہے, ریاست کی رٹ ہے, ریاست کا مطلب عوام ہے, گورنمنٹ ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, انہوں نے پاکستان کی حفاظت بھی کرنی ہے, پاکستان کو آگے بھی لے کر جانا ہے, اور جو اس میں خلل ڈالے گا وہ فیلڈ مارشل نے کہا مٹا دیا جائے گا. تو آج وہی ورڈ, جو دہشت گردی کرے گا وہ ختم کر دیا جائے گا, لاڈلا ہو یا پھر پرایا ہو, سب برابر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کشمیر میں کرے گا وہی سلوک ہوگا, کوئٹہ میں کرے گا وہی سلوک ہوگا, ادھر لاہور میں بھی کرے گا وہی سلوک ہوگا. تو کہیں پر بھی کریں, اسٹیٹ نے فیصلہ کر لیا ہے, اور مجھے یہ فیصلہ سن کر خوشی ہوئی, کیونکہ اس سے پہلے obviously مجھے لگتا تھا کہ there is a confusion, either we have to talk, we have to give them time کہ واپس آ جائیں. کیوں بھائی, وہ واپس نہیں آنے والے, واپس آنے والے ہوتے تو مزدوروں کو مارتے. بالکل ٹھیک. آج وہ کنفیوژن دور ہو گئی, اور اس وقت آج کی میڈیا بریفنگ کے بعد میں کیا سمجھتی ہوں کہ بھارت اور افغانستان میں تو جو ان کے ہینڈلرز بیٹھے ہیں نا, ان میں تو صفے ماتم بچھی ہوگی. وکاس آپ کا بھی بہت شکریہ, شرجیل آپ کا بھی شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.